अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाजरीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है कब्र में मुलाकात। जब एक दिन मेरे करीबी दोस्त जोसेफ ने मुझे बताया कि लंदन के एक मोहल्ले में एक मकान असेव ज़दा है और इसमें रहना तो दूर, कोई इसके करीब भी नहीं भटकता, तो ये सुनते ही मैं उछल पड़ा। मैंने तफसीलात मालूम की। पता चला कि मेरा ये दोस्त इस असेव ज़दा मकान में एक दो दिन गुजार कर भाग निकला है और अब वहाँ एक बूढ़ी औरत के सिवा कोई नहीं रहता। इस बुढ़िया को मालिक मकान मिस्टर क्लेमेंट ने वहाँ रहने का हुक्म दे रखा है ताकि मकान की देखभाल करती रहे। मैं इसी वक्त नाइस स्ट्रीट की तरफ रवाना हुआ कि ये असेब ज़दा मकान यहीं वाक़या था। नाइस स्ट्रीट के बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ शरीफ और मोअज़्ज़ज़ लोग रहते हैं। मुझे ये मकान ढूंढने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इसके दरो दीवार पर गाई की गहरी तह जमी हुई थी। जा बजा प्लस्तर उखड़ा हुआ था और खस्ता ईंटें झांक रही थीं। दरवाज़ा बंद था और मकान के अंदर एक होलनाक खामोशी तारी थी। मैंने 3-4 मरतबा दरवाज़े पर दस्तक दी मगर कोई जवाब ना आया। मैंने सोचा मालिक मकान मिस्टर क्लेमेंट का अता पता मालूम करूं, इसके बाद इसे किराए पर लेने की कोशिश करूं। ये सोचकर मैं वहाँ से पलटा ही था कि सामने ही एक छोटे से टी स्टॉल पर खड़े लड़के ने मुझसे पूछा, कहिए जनाब, मैं आपकी कोई खिदमत बजा ला सकता हूँ? भाई, मैं इस सामने वाले मकान के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सुना है ये मकान इन दिनों किराए के लिए खाली है। लड़के ने हैरत और खौफ से आंखें निकाल कर जवाब दिया, आप ये मकान किराए पर लेंगे? मालूम होता है किसी ने आपके साथ दुश्मनी की है जो इसका पता बता दिया है। जनाबे वाला, शायद आप नहीं जानते कि एक बुढ़िया जो यहाँ रहती है चंद रोज़ कबल इसकी पुरअसरार हालत में मुर्दा पाई गई लाश मिली है। लोग कहते हैं इसे असेब ने मार डाला। अच्छा, मैंने भी मसनूई हैरत का मुजाहरा किया। बहरहाल ये बताओ कि इस मकान का मालिक कहाँ मिलेगा? आप मिस्टर क्लेमेंट का पता पूछते हैं। इस गली का आखिरी मकान इन्हीं का है। लेकिन मैं आपको ख़बरदार किए देता हूँ कि मकान किराए पर लेने का इरादा छोड़ दीजिए। यहाँ कोई भी मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सकता। आप भी चंद दिन बाद निकल जाएंगे। आगे आप खुद समझदार हैं। मैंने लड़के के इसके खलूस मशवरे का शुक्रिया अदा किया और मिस्टर क्लेमेंट से मिलने चला। खुशकिस्मती से वो मकान पर मौजूद थे। वो सन रसीदा और खुश मिजाज आदमी साबित हुए। मैंने इनसे अपना नाम अर्ज़ किया और आने की मुफस्सल वजह बयान की कि मैंने सुना है आपके इस मकान में असेब है। मेरा बहुत जी चाहता है कि असेब की असलियत मालूम करूं। नहायत करम होगा अगर आप ये मकान मुझे किराए पर दे दें। किराया जो आप तलब फरमाएंगे मैं हाजिर करूंगा। मिस्टर क्लेमेंट ने नहायत इनकसारी से कहा, अरे साहब, ये आप क्या फरमाते हैं? मकान आपका है, जब तक जी चाहे इसमें रहिए, किराए का क्या ज़िक्र। मैं उल्टा आपकी खिदमत में कुछ नजराना पेश करने को तैयार हूँ कि आपकी वजह से मकान की बदनामी दूर हो जाएगी, वरना इधर का रुख करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ताहम मैं आपको धोखे में रखना नहीं चाहता। हकीकत यह है कि दुनिया में अगर असेब वगैरह का कोई वजूद है तो मैं वाज़ा तौर पर कह देता हूँ कि इस मकान में असेब का गुज़र है। इसकी तासरात रात के अलावा दिन के वक्त भी होती हैं, ताहम रात को डर ज़्यादा लगता है। एक बुढ़िया इस मकान में रहती थी, चंद रोज़ हुए वो मर गई। इसके मरने से लोग गायब हैं। अब इसमें मुफ्त रहना तो एक तरफ, कुछ लेकर भी कोई रहने को तैयार नहीं। मैंने पूछा, आखिर कितने अरसे से इस मकान का ये हाल है? मिस्टर क्लेमेंट कहने लगे, सही याद नहीं मगर इतना कह सकता हूँ कि 30-40 साल बरस से ज़ायद ही हो गए होंगे। किस्सा ये है कि जब मेरे चचा ने वफ़ात पाई और इनकी तमाम जायदाद मेरे कब्ज़े में आई तो मैं यहाँ आया। ये मकान पहले चचा की मलकियत में था।
اور میں نے اسے ایسے ہی پایا۔ تب لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس میں اسیب ہے اور یہاں کوئی نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آئی اور میں نے کہا کیا بے ہودہ بات ہے، دنیا میں بھوت پریت کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ سب وہم ہے۔ بہرحال میں نے مکان کی مرمت وغیرہ کرائی اور اس میں ایسے اضافے بھی کیے جو پہلے یہاں نہ تھے۔ ایک کرایہ دار بھی سال بھر کے لیے ٹھہرایا۔ یہ شخص فوج میں کرنل تھا جو پینشن لے کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا، ایک لڑکی اور 5 نوکر تھے، لیکن یہ لوگ ایک ہی رات اس مکان میں رہنے کے بعد دہشت زدہ ہو کر نکل بھاگے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے تجربات اور مشاہدات الگ الگ نوعیت کے بیان کیے۔ اس کے بعد کئی کرایہ دار آئے اور گئے۔ کوئی جی دار ہی ایسا ہوگا جو 2 دن سے زیادہ اس میں رہ پایا ہو، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ ادھر کوئی آیا اور اگلے ہی روز فرار ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 آدمیوں نے ایک کیفیت کبھی نہیں دیکھی۔ ہر ایک کے مشاہدات الگ تھے۔ بہرحال اب آپ اس میں رہ کر دیکھ لیں۔ اب تو میں ضرور رہوں گا، میں نے ہنس کر کہا، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ خود ہی اس مکان میں رہے ہیں؟ جی ہاں، مسٹر کلیمنٹ نے اثبات میں گردن ہلائی۔ ایک دن 3-4 گھنٹے تک رہنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ان 3-4 گھنٹوں ہی نے میری طبیعت صاف کر کے رکھ دی اور مجھے یقین ہو گیا کہ مکان ضرور اسیب زدہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اس مکان میں رہنے سے باز آ جائیں۔ لیکن میں باز آنے والا نہ تھا، لہٰذا تھوڑے سے بحث مباحثے کے بعد مسٹر کلیمنٹ نے مکان کی کنجی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور میں نے ان کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر کا راستہ لیا۔ آتے ہی میں نے اپنے پرانے نوکر جونز کو بلایا۔ وہ نہایت قوی ہیکل اور نڈر آدمی تھا اور اس قسم کے بے شمار اسیب زدہ مہموں میں میرا ساتھ دے چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا، جونز، تمہیں یاد ہوگا کہ جرمنی کے اس اجاڑ اور ویران قلعے میں ہم نے کیسے اس بھوت کو ڈھونڈا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑا ظالم اور بے سرکہ ہے، مگر کچھ پتہ نہ لگا۔ آج لندن کے اندر ایک مکان دیکھ کے میں آیا ہوں جس کی شہرت اسیب کے باعث بہت پھیلی ہوئی ہے۔ میرا ارادہ ہے آج رات وہاں رہ کر ذرا دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ خود مالک مکان کا کہنا ہے کہ اس میں اسیب موجود ہے۔ بولو، وہاں چلتے ہو؟ اس نے خوش ہو کر کہا، جناب، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، جان تک آپ سے عزیز نہیں۔ میں نے اسیب زدہ مکان کی کنجی جونز کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ یہ کنجی لو اور نائی اسٹریٹ چلے جاؤ۔ اسیب زدہ مکان کا پتہ کسی سے بھی پوچھ لینا، دروازہ کھول کر اندر چلے جانا اور ایک کمرہ رات بھر رہنے کے لیے پسند کر لینا۔ روشنی وغیرہ کا سامان بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ تلوار اور تمنچہ بھی لیتے جاؤ۔ اس طرح مسلح رہنا اور یاد رکھو کوئی اسیب اور بھوت انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جونز کو ادھر روانہ کر کے میں مختلف کاموں میں مصروف ہو گیا اور اسیب زدہ مکان کا خیال بھی ذہن میں نہ رہا۔ شام کو کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اپنی کتابوں کے ذخیرے میں مکالموں کی ایک کتاب اٹھائی جو انسانی ذہن کے اسرار پر تصنیف کی گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ اسیب زدہ مقامات پر مکالمے کے حکمیانہ خیالات کا اشتہار بہت مفید رہے گا۔ چنانچہ وہ کتاب بھی بغل میں دبائی اور رات 9:30 بجے کے قریب خرامہ اس مکان کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنے پالتو کتے کو بھی ساتھ لے لیا جو بہت ہوشیار اور بڑے بڑے ہولناک ویرانوں میں میرے ساتھ رہ چکا ہے۔ گرمیوں کی سہانی رات تھی، آسمان پر ہلکا ہلکا ابر چھایا ہوا تھا۔ چاند نکلا تو ضرور تھا مگر اس نے اس کی روشنی دبا رکھی تھی، تاہم احساس ہوتا تھا کہ پچھلی شب چاندنی کا سماں دیکھنے کے لائق ہوگا۔ میں نے اسیب زدہ مکان پر پہنچتے ہی دروازہ کھٹکھٹایا۔ جونز نے فوراً دروازہ کھولا اور کہنے لگا، ابھی تک تو سب خیریت سے ہے، کوئی اسیب نظر نہیں آیا، حالانکہ میں اس کا منتظر ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ تم نے کوئی خوفناک بات نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وقت بیکار جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ضرور۔ جونز کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بلا شبہ میں نے ابھی تک کچھ دیکھا نہیں مگر پہلے کسی کے پاؤں کی آہٹ مجھے سنائی دی، پھر یوں لگا جیسے میرے کان میں کوئی چپکے
کچھ کہتا ہے۔ بہت خوب، میں نے خوش ہو کر کہا۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگا؟ متعلق نہیں، جونز نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں ہم ایسی باتوں سے گزر چکے ہیں۔ ابھی ہم آپس میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میرا پالتو کتا پہلے تو ادھر ادھر خوب دوڑا، پھر دروازے کو پنجوں سے کھرچنے لگا، گویا یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پھر دوڑ کر میرے اور جونز کے پیچھے پیچھے ہی مکان کے اندر آیا۔ اب ہم نے نیچے کے کمرے دیکھنے شروع کیے، باورچی خانہ اور پھر تہ خانہ ذرا غور سے دیکھا۔ تہ خانے میں بہت سی خالی بوتلیں پڑی تھیں اور جا بجا مکڑیوں کے جالے تان رکھے تھے۔ ہوا بھی خاصی اور ناگوار تھی، اندازہ ہوتا تھا کہ برسوں سے ادھر کوئی نہیں آیا۔ تہ خانے کے قریب ہی ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، اس کی دیواریں بلند تھیں۔ تعجب ہوا کہ کوٹری کی دیواریں نم آلودہ ہیں اور فرش بھی کس قدر گیلا تھا۔ جوں ہی میں نے اس فرش پر قدم رکھا میرا پاؤں پھسلا۔ کیا دیکھتا ہوں، میرے عین سامنے فرش پر کسی نادیدہ ہستی کے پاؤں کا خود بخود ایک نشان بن گیا۔ یہ تماشا دیکھتے ہی میں رک گیا اور جونز کا ہاتھ پکڑ کر میں نے پاؤں کا وہ پر اسرار نشان اسے دکھایا۔ دوسرا نشان آپ فرش پر نمودار ہوا۔ ہم نے بیٹھ کر اسے بھی دیکھا اور چاہا کہ رک کر اسے اچھی طرح دیکھیں، لیکن رک نہ سکے، کیونکہ جوں ہم آگے بڑھ رہے تھے ویسے ہی نت نئے نشانات بنتے چلے جا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ہمارے آگے آگے چل رہا ہے۔ پاؤں کے یہ نشان بتاتے تھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے۔ بہرحال جب ہم دیوار کے قریب پہنچے تو یہ نشان غائب ہو گئے اور واپس پلٹتے ہوئے بھی ظاہر نہ ہوئے۔ تہ خانے سے باہر نکل کر ہم دونوں اس عمارت کی دوسری منزل میں آئے اور ایک کمرے کا معائنہ شروع کیا۔ ایک کمرہ کسی قدر صاف ستھرا اور روشن نظر آتا تھا۔ یہاں ایک دو کرسیاں بھی موجود تھیں اور خستہ سی میز بھی پڑی تھی۔ میں ایک کرسی پر دم لینے کے لیے بیٹھ گیا اور جونز نے شمع روشن کر کے میز پر رکھ دی۔ میں نے اس سے کہا، دروازہ بند کر دو۔ یہ سن کر جونز جیسے ہی دروازہ بند کرنے چلا، ایک کرسی دیوار کے پاس سے خود بخود کھسک کر میرے قریب آئی اور 3 فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر رک گئی۔ یہ شوبدہ دیکھتے ہی کتا کان کھڑے کر کے بھونکنے لگا۔ جونز کو خود بخود کرسی کے کھسکنے کا علم نہ تھا۔ وہ پلٹ کر کتے کو خاموش کرانے لگا، لیکن میں غور سے کرسی کی طرف دیکھتا رہا۔ چند لمحے بعد مجھے اس پر ایک زرد دھندلی سی صورت بیٹھی ہوئی دکھائی دینے لگی، مگر اس کے خال و خط اس قدر موہوم تھے کہ مجھے اس کے وجود میں شک ہونے لگا اور خیال کیا شاید نظر کا فریب ہے۔ کتا بھونک کر چپ ہوا تو میں نے کہا، یہ کرسی اٹھا کر دیوار کے پاس رکھ دو۔ جونز نے فی الفور کرسی اٹھا کر وہیں رکھ دی، مگر پھر گھوم کر بولا، کیا آپ نے میرے شانے پر تھپکی دی تھی؟ میں نے نفی میں جواب دیا اور کہا، بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ غالباً یہ وہی اسیب ہے اور ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر تم جانتے ہو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس کمرے میں ہم زیادہ دیر نہیں ٹھہرے کیونکہ یہاں ہمیں سردی کچھ زیادہ ہی لگنے لگ گئی تھی۔ باہر نکل کر ہم نے اس کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ جونز نے میری خوابگاہ کے لیے جو کمرہ چنا تھا وہ سب سے عمدہ تھا۔ اس میں گلی کی طرف 2 کھڑکیاں کھلتی تھیں اور ایک دروازہ برابر والے کمرے کی جانب تھا جس میں جونز نے اپنا بستر لگایا تھا۔ اس کمرے میں ایک دروازے کے سوا دوسرا دروازہ نہ تھا۔ میرے بستر کے قریب ہی آگ جل رہی تھی جو اس وقت تک بہت صاف اور اچھی طرح روشن تھی۔ اس کمرے میں 2 الماریاں بھی تھیں جنہیں کھولنے پر پتہ چلا کہ ان میں کپڑے لٹکانے والی کھونٹیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھا، سب ٹھوس تھیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر دم لے کر میں سگار پیتا ہوا جونز کو ہمراہ لے کر مکان کے گشت کو چلا۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آیا ایک بند دروازے پر نگاہ پڑی۔ جونز نے حیرت سے کہا، ذرا اس دروازے کو دیکھیے۔ جب میں اس مکان میں آیا تھا تو میں نے سب کمرے کھول کر دیکھے تھے، مگر یہ دروازہ شاید۔ ابھی اس کا جملہ نہ تمام تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم نے انتہائی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جونز بلند آواز سے کہنے لگا، اسیب!
اسیب صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان باتوں سے ہم لوگ بھاگنے والے نہیں، ایسے ایسے تماشے بہت دیکھ چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں گھس گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کمرہ اندر سے سخت بوسیدہ اور ابتر حالت میں تھا۔ وہاں خالی دیواروں کے سوا کچھ نہ تھا، اور نہ ایسی جگہ جہاں سے چھپ کر کوئی شخص کارروائی کر سکے۔ ابھی ہم کھڑے ادھر ادھر کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ دروازہ پھر اسی طرح آہستہ آہستہ بند ہو گیا جسی طرح کھلا تھا۔ گویا میں اور جونز اس بھیانک اور تاریک کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھ پر ہیبت طاری ہونا شروع ہوئی، لیکن جونز ابھی تک اپنے حواس میں تھا۔ اس نے بڑھ کر دروازے پر ایک زوردار لات رسید کی کہ مگر دروازہ نہ کھلا۔ تب اس نے پلٹ کر مجھ سے کہا، فرمائیے، اب میں کیا کروں؟ دروازہ توڑ دوں؟ ظاہر ہے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ جونز نے دروازے کے ساتھ زور آزمائی کا آغاز کیا۔ پھر میں بھی اس کی مدد کرنے لگا، لیکن آپ ہماری حیرت اور خوف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی جدوجہد کے باوجود دروازے نے جنبش نہ کھائی۔ اب تو جونز کی آنکھوں پر بھی وحشت جھانکنے لگی اور وہ نڈھال ہو کر فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں عجیب قسم کی بو پھیل رہی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بو اس قدر بڑھی کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ جونز نے ایک بار پھر دیوانہ وار دروازہ کھولنے کی کوشش کی کہ یکا یک دروازہ آپ ہی کھل گیا۔ ہم دونوں لپک کر باہر نکل آئے۔ اب ایک ہلکی سی روشنی ہمارے آگے آگے چلی۔ جب ہم ایک کمرے میں داخل ہونے لگے تو وہ روشنی ایک گولے کی شکل میں بدل کر کمرے کے ایک گوشے میں ٹھہر گئی۔ ہم نے قریب جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے نزدیک ہی الماری میں ایک رومال پڑا دکھائی دیا۔ رومال میں سوئی اور دھاگا بھی لگا ہوا تھا اور 2 خط ایک زرد دھاگے میں لپٹے رکھے تھے۔ میں نے وہ خط اٹھا لیے۔ اس کے بعد اور کوئی خاص بات ظاہر نہ ہوئی۔ وہ روشنی بھی دوبارہ دکھائی نہ دی، لیکن کسی نادیدہ شخص کے قدموں کی چاپ وقفے وقفے سے برابر سنائی دیتی رہی۔ ہم نے مکان کے باقی برآمدوں کو بھی گھوم پھر کر دیکھا، مگر کوئی غیر معمولی چیز نہ پائی۔ میں وہ دونوں خط ہاتھ میں لیے ایک زینے سے اتر رہا تھا کہ کسی نے آہستہ سے میری کلائی پکڑ کے چاہا کہ وہ خط چھین لے، مگر میں نے خطوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اس وقت نادیدہ ہاتھ نے میری کلائی چھوڑ دی۔ میں نے واپس اپنی خوابگاہ میں آ کر دیکھا تو پتہ چلا اس مرتبہ کتا ہمارے ساتھ نہیں گیا تھا، بلکہ وہ آگ کے پاس بیٹھا بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے ان خطوں کو دیکھنے کی جلدی تھی، اس لیے انہیں کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ جونز نے میرے ہتھیار بستر کے برابر میز پر رکھ دیے، پھر کتے کو چمکارنے لگا، لیکن کتے کی حالت خوف سے بری تھی۔ میں نے دیکھا کہ دونوں خط نہایت مختصر ہیں۔ ان کے آغاز میں لکھنے والے نے تاریخ بھی ڈال دی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ 25 برس قبل کے لکھے ہوئے یہ خط ہیں۔ ان کے مضمون سے پتہ چلتا تھا کہ کسی چاہنے والے نے اپنی محبوبہ کو یا شوہر نے بیوی کو لکھے ہوں۔ طرز تحریر سے اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی ملاح ہے، اور جا بجا املا کی غلطیاں واضح کرتی تھیں کہ لکھنے والا جاہل آدمی تھا۔ خطوں میں جو اظہار الفت کیا گیا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ محبت پاک صاف نہ تھی، اور بعض باتیں بڑی واہیات لکھی تھیں۔ مثلاً ہمیں راہ الفت سے منہ نہ موڑنا چاہیے اور نہ راز کو افشاں ہونے دینا چاہیے۔ دیکھو، ہر ایک سے تعلق نہ رکھنا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب جب تک دم میں دم ہے تمہاری یاد ہے اور ہم ہیں۔ میں ان خطوں کے مضمون پر غور کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی خیال آیا کہ ایسا نہ ہو یہ تصورات بڑھتے بڑھتے توہمات بن جائیں اور کچھ اثر پیدا کریں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے خیالات درست کیے اور مستعد ہو گیا کہ خواہ کیسا ہی ڈراؤنا واقعہ پیش آئے، مگر یہ ہرگز نہ ڈروں گا۔ اس کے بعد میں نے اٹھ کر آگ ذرا تیز کی اور مکالمے کی کتاب دیکھنے لگا۔ 11:30 تک میں اطمینان سے کتاب میں گم رہا، پھر آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو یوں ہی کپڑے پہنتے پلنگ پر جا لیٹا اور جون سے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کر آرام کرے، لیکن بالکل غافل نہ ہو اور ہوشیار رہے۔
میں نے تاکید کی کہ درمیان کا دروازہ کھلا رکھنا۔ اب میں تنہا اس کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ سراہنے میز پر 2 شمعیں روشن تھیں، ہتھیار اور ان کے برابر ہی گھڑی رکھی تھی۔ کتا آگ کے قریب ہی اس طرح پڑا تھا جیسے سو رہا ہے۔ کوئی 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ میرے چہرے کے پاس ایک سرد ہوا چلتی محسوس ہوئی۔ میں نے خیال کیا شاید باہر کا دروازہ کھلا رہ گیا ہے، مگر غور کیا تو دروازہ بند پایا۔ بائیں طرف جو دیکھا تو شمع کی لو اس طرح جھلملا رہی تھی جیسے تیز ہوا سے بھڑک کر بس گل ہونے والی ہے۔ گھڑی پر نگاہ گئی تو وہ میز پر سے کھسک رہی تھی اور میرے دیکھتے دیکھتے گھڑی غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے تمنچا اٹھا لیا اور کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ سرہانے کی طرف 3 مرتبہ پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اتنے میں جونز کی آواز آئی، کیا آپ ادھر آئے تھے؟ میں نے جواب دیا، میں یہاں اپنے کمرے میں ہوں، لیکن ذرا ہوشیار رہنا۔ اتنے میں ہمارا کتا بھی جھرجھری لے کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا اور اس کی صورت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بے حد خوفزدہ ہے، اور اس ہیبت سے میری طرف دیکھنے لگا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ آہستہ سے اٹھا۔ عین اسی لمحے جونز اپنے کمرے سے آیا۔ میں نے زندگی بھر کبھی کسی کو اتنا دہشت زدہ نہیں دیکھا، خدا کی پناہ۔ جونز کی صورت ایسی بدل گئی تھی کہ اگر میں اسے راہ میں کہیں دیکھتا تو ہرگز پہچان نہ پاتا۔ وہ میرے پاس سے کہتا ہوا نکل گیا، بھاگیے، وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور پلک جھپکتے ہی باہر کی طرف بھاگ گیا۔ ہر چند میں نے اسے بہت پکارا، لیکن جونز نے ایک نہ سنی۔ اب میں اس ہولناک مکان میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ ان حالات میں یہاں رکا رہوں یا چلا جاؤں۔ آخر کار ہمت مردانہ نے مشورہ دیا کہ یوں بھاگنا ٹھیک نہیں۔ دل کو حوصلہ دے کر میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر لیا اور جونز کے خوف زدہ ہو کر بھاگنے کا خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ اس کے بعد میں نے کمرے کی دیواروں کو دیکھا، بھالا کہ شاید ان میں کوئی پوشیدہ راز ہو، مگر وہاں کسی اور دروازے کا نام و نشان نہ تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔